अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मार्च की 23 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा, जबकि किसी भी बैरूनी जारहियत से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तानी कौम मुल्क को मजबूत और खुशहाल बनाने के सफर में मुत्तहिद खड़ी है। बुध के रोज इस्लामाबाद के परेड एवेन्यू में यौम पाकिस्तान की परेड से मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं दुश्मन पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि कौम और उसकी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। इस साल यौम पाकिस्तान की सालाना तकरीब को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि 57 रुकनी इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़राए ख़ारजा ने मुसल्लह अफवाज की परेड का मुजाहरा देखा। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात मनाने का सिलसिला जारी है। परेड में सऊदी अरब, तुर्की, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान और बहरीन समेत दोस्त ममालिक के दस्तों ने भी शिरकत की। तीनों मुसल्लह अफवाज के छाता बरदारों ने 10,000 फुट की बुलंदी से फ्री फॉल का मुजाहरा किया। तकरीब में चारों सूबों के फ्लोट्स के जरिए पाकिस्तानी सकाफत पेश की गई। तकरीब में इस साल OIC ममालिक का खुसूसी फ्लोट भी परेड में शामिल किया गया था। अमेरिका के सदर जो बाइडन आज बुध के रोज ब्रसल्स के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वो नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे और तवक्को है कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले पर रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान करेंगे। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने कहा कि वो रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने और उनका मजबूती से इतलाक करने को यकीनी बनाने के लिए हमारे शराकतदारों के साथ शामिल होंगे। यूक्रेन के सदर वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की जुमेरात के रोज नेटो सरबराही इजलास से वर्चुअल खिताब करने वाले हैं और उन्होंने इजलास से पहले कहा कि उन्हें तवक्को है कि मगरबी रहनुमा रूस पर पाबंदियों में इजाफा करेंगे और यूक्रेन के लिए मजीद इमदाद का वादा करेंगे। रूसी अफवाज के यूक्रेन पर हमला करने के तकरीबन एक माह बाद ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि यूक्रेन की अफवाज जारहाना अंदाज में रूसी फौजियों को निशाना बना रही हैं और बास सूरतों में अपना खोया हुआ इलाका वापस ले रही हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा ने मंगल को कहा कि उसकी अफवाज ने शदीद लड़ाई के बाद दारुल-हुकूमत कीव के मुजाफाती इलाके माकारीफ को वापस ले लिया है। यूक्रेन की फौज ने खार्किव से 100 किलोमीटर जनूब मशरिक में शहर इज़ियोम में और मुल्क के जनूबी हिस्से में खरसून शहर के करीब के इलाकों में भी जवाबी कार्रवाई शुरू की है। अमरीकी हुक्काम ने यूक्रेन की कोशिशों पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुल्क के कुछ हिस्सों में सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी ने मंगल को देर गए नामनिगारों को बताया कि हमने ऐसे आसार देखे हैं कि यूक्रेनी अब जवाबी कार्रवाई में शिद्दत ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत होशियारी से, दानिशमंदी से ऐसी जगहों का दिफा कर रहे हैं जिनके बारे में उनका ख्याल है कि दिफा के लिए वो दुरुस्त मकामात हैं। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने यूक्रेन के लिए क्रेमलिन के मंसूबों के बारे में सहाफियों को बताया कि रूस अब तक वाज़ेह तौर पर नाकाम रहा है। चाहे रूस एक शहर पर, एक कस्बे पर या मजीद इलाके पर कब्जा भी कर ले, वो कभी भी इस मकसद को हासिल करने के काबिल नहीं होगा जिसका उसने तायुन किया था। यूक्रेन के बहादुर शहरी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। रूस की वजारत दिफा ने अपने अंग्रेजी जबान के टेलीग्राम फीड पर जंग की एक मुख्तलिफ तस्वीर कशी की है, जिसमें रूसी अफवाज की तारीफ की गई है जब वो जनूब मशरक़ी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर पेशकदमी कर रही थीं और यूक्रेनी अफवाज पसपा हो गई थीं और उन्होंने यूक्रेन के ईंधन के डेपुओं
اور پوزیشنوں پر اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی مدد سے قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین کے کئی شہری علاقے روسی افواج کی شدید گولہ باری اور میزائل حملوں کی زد میں ہیں، اور پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ منگل کے روز تک 35 لاکھ یوکرینی باشندے اپنی جانیں بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر جا چکے تھے، جن میں سے 20 لاکھ افراد پولینڈ چلے گئے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یوکرینی اور روسی رہنماؤں کے مطابق امن مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن معاہدہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کچھ مغربی حکام اور آزاد مبصرین شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور فکر مند ہیں کہ ماسکو نیک نیتی سے مذاکرات نہیں کر رہا اور مذاکرات کا محض استعمال کر رہا ہے تاکہ نیٹو کو یوکرین کے لیے جارحانہ اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے دفاعی نظام اور دیگر جدید ترین ہتھیاروں کی فراہمی یا مغربی پابندیوں میں شدت پیدا کرنے سے روک سکے۔ یہ شکوک و شبہات بھی موجود ہیں کہ اگر کیف اور ماسکو کچھ ٹھوس شرائط پر پہنچ بھی گئے تو معاہدے کے نفاذ کے لیے ضروری صورتحال کا حصول تقریباً ناممکن ہو جائے گا، جیسا کہ سن 2015 کے منسک معاہدے کے ساتھ ہوا تھا، جس کا مقصد ڈونباس میں لڑائی ختم کرنا تھا۔ ڈونباس میں ماسکو کے حامی علیحدگی پسندوں نے کریملن کی مدد سے قبضہ کر لیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس نے منگل کو کہا کہ یوکرین میں جنگ ناقابل فتح ہے اور اس کا فوری نتیجہ بھی سامنے نہیں ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ فریقین جنگ بندی پر بات چیت کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی اہم امور پر غور کیا جائے۔ گوتریس نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں کو بتایا کہ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے کافی جواز موجود ہے کہ سنجیدگی سے مذاکرات کیے جائیں۔ انہوں نے اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں کہ اہم معاملات پر فریقین کے درمیان کیا مثبت امکانات ہو سکتے ہیں اور متعدد ممکنہ ثالثوں میں سے کون ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے۔ تاہم یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے حالیہ دنوں میں بنیادی طور پر اپنا مطالبہ ترک کر دیا ہے کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہونے کا حق برقرار رکھتا ہے، جبکہ ترکی اور اسرائیل ممکنہ ثالثوں میں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے منگل کو اعلان کیا کہ یوکرین میں جنگ جاری رکھنا اخلاقی طور پر ناقابل قبول، سیاسی طور پر ناقابل دفاع اور عسکری سطح پر غیر دانشمندانہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور جلد یا بدیر میدان جنگ سے امن کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ ناگزیر ہے اور اب اس بے معنی جنگ کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ پولینڈ کی داخلہ سلامتی ایجنسی نے بدھ کو کہا کہ اس نے 45 روسی سفارتکاروں کی شناخت کی ہے جن پر جاسوسی کا شبہ ہے۔ ایجنسی کے ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ مشتبہ افراد کی فہرست پولینڈ کی وزارت خارجہ کو اس درخواست کے ساتھ بھیجی گئی تھی کہ انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ روس کے سرکاری میڈیا نے کہا کہ اگر پولینڈ نے سفارتکاروں کو بے دخل کیا تو روس جوابی کارروائی کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکہ میں داخلے کے منتظر 5000 سے زائد افغان مہاجرین کو کینیڈا میں رہائش کے ایک متوازی پروگرام کے لیے بھیج دیا ہے، جہاں مستقل رہائش کے لیے انتظار کا وقت کم ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے وائس آف امریکہ سے تصدیق کی کہ خصوصی امیگریشن پروگرام کا حوالہ دینے والے بیک وقت یو ایس ریفیوجی ایڈمیشن پروگرام میں شامل نہیں ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم کینیڈا کے ساتھ مل کر 5000 پناہ گزینوں کو کینیڈا بھیجنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کا امریکہ میں آباد کاری کے لیے ہماری جاری کوششوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کینیڈا کی جانب سے امیگریشن ریفیوجیز اینڈ سٹیزن شپ کینیڈا نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بتائے گئے افغان مہاجرین تیسرے ممالک سے کینیڈا آ رہے ہیں، جہاں وہ افغانستان سے نکلنے کے بعد رکے ہوئے تھے۔ افغانستان میں طالبان نے ملک بھر میں لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول کھلنے کے چند گھنٹے بعد ہی انہیں بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس اعلان کے بعد نہ صرف طالبات بلکہ ان کے والدین بھی پریشانی سے دوچار ہیں۔ اس حوالے سے طالبان کی جانب سے کوئی باضابطہ حکم نامہ تو جاری نہیں کیا گیا، تاہم سرکاری خبر رساں نیوز ایجنسی
باختر نے وزارت تعلیم کے حوالے سے بتایا کہ چھٹی جماعت سے اوپر لڑکیوں کے ہائی اسکول کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ان اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کو اگلے احکامات تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ طالبات کا کہنا ہے کہ انہیں طالبان کی جانب سے اس اعلان کے بعد سخت مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ وہ گزشتہ 7 ماہ سے اسی دن کا انتظار کر رہی تھیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً 150 این جی اوز کے ہمراہ 2 کروڑ 20 لاکھ کے لگ بھگ افغانوں کو انسانی ہمدردی کی انتہائی ضروری اشیاء تقسیم کرے گا، جو ایک اندازے کے مطابق افغان آبادی کا 70% ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انسانی حقوق، سول سوسائٹی اور دیگر پروگراموں کے لیے فنڈز مختص ہیں، جو صرف این جی اوز کے ذریعے ہی تقسیم کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے بہبود سے وابستہ ادارے کا کہنا ہے کہ ملک کے تعلیمی نظام کو فعال رکھنے کے لیے وہ پبلک اسکولوں کے تقریباً 1,94,000 مرد و خواتین اساتذہ کو ہر مہینے $100 مشاہرہ ادا کرے گا۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی اعلیٰ عہدیدار ڈیبرا لیون نے 2 مارچ کو سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغان بینک دیوالیہ ہو گئے ہیں اور ملک مالی بحران کا شکار ہے، اس لیے اقوام متحدہ نے تمام ممکن اقدامات کیے ہیں کہ معیشت کو متحرک کیا جائے اور اس میں زر نقد کی فراہمی بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان پر سخت گیر بین الاقوامی پابندیوں کے باعث اقوام متحدہ کے اداروں اور این جی اوز پر لازم ہے کہ وہ افغانستان کی موجودہ حکومت سے کوئی معاملات نہ کریں۔ ڈیبرا لیون نے سیکیورٹی کونسل کو یہ بھی بتایا کہ افغان بحران ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ عطیہ دہندگان اور امدادی اداروں نے افغانستان کو سردیوں کی قحط سالی سے بچا لیا ہے۔ افغانستان پر چھائے انسانی بحران کو دور کرنے کے لیے $4.4 ارب اکٹھا کرنے کی غرض سے غیر ملکی عطیہ دہندگان اس ہفتے اقوام متحدہ اور برطانیہ کے ایک مشترکہ ورچوئل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال برقرار نہیں رہ سکتی، کیونکہ عطیہ دینے والے بالآخر افغانستان کو غیر معینہ مدت تک کے لیے امداد دینے کے پابند نہیں رہیں گے، خاص طور پر جب میزبان حکومت کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتی۔ پاکستان حکومت کی طرف سے لندن میں سیاستدانوں کی طرف سے لوٹی گئی رقم کی بازیابی اور تحقیقات کے لیے مقرر کردہ کمپنی براڈ شیٹ کے سربراہ کاوے موسوی نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف لگائے گئے الزامات سے دستبردار ہوتے ہوئے ان سے معافی طلب کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شریف خاندان کی کرپشن کا ثبوت ان کے بینک اکاؤنٹ سے لے کر لندن کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ہیں۔ چین سے ملحقہ گلگت بلتستان میں زلزلے کے مسلسل جھٹکوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہوں کی بندش سے متاثرہ لوگوں نے اسکردو جاکلوٹ روڈ پر خیمے نصب کر کے مطالبات کے تسلیم ہونے تک بدھ کے روز سے احتجاجی دھرنا دینا شروع کر دیا ہے۔ زلزلوں کے مسلسل جھٹکوں اور شاہراہوں کی بندش کے نتیجے میں علاقے میں قحط جیسی صورتحال کے پیدا ہونے کے خدشات کے علاوہ 4,000 سے زائد خاندان پچھلے کئی ہفتوں سے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ زلزلوں کے مسلسل جھٹکوں اور خراب موسم کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں شاہراہوں پر آمد و رفت بحال کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے سینئر وزیر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد اسکردو روانہ ہو گیا ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے بھارت کی مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے مزدوروں اور کاریگروں پر پھر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ مزدور مقابلتاً بہتر اجرت پر کام کرنے کی خاطر موسم گرما کی آمد پر علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ اختتامی ہفتہ جنوبی ضلع پلوامہ کے آری ہل گاؤں میں بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع بجنور کے ایک ترکھان محمد اکرم کو مسلح افراد نے نزدیک سے گولیاں مار کر شدید زخمی کر دیا۔ 2 دن کے بعد یعنی پیر کو ریاست بہار کے خانچہ فروش بسوا جیت کمار اسی طرح کے ایک حملے میں زخمی ہو گئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر ہونے والے حملے مقامی انتظامیہ اور نئی دہلی میں
نرندر حکومت کے لیے ایک نئی پریشانی اور سبکی کا موجب بن سکتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے سن 2015 کے معاہدے کو بحال کرنے سے متعلق امریکہ کی امید ختم ہو رہی ہے، کیونکہ محکمہ خارجہ نے منگل کو خبردار کیا ہے کہ اگر تہران اپنے موقف سے نہیں ہٹتا تو وہ پلان بی کی طرف توجہ دے گا۔ واشنگٹن کے حکام صرف ایک ہفتہ قبل پر امید تھے کہ جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت کی طرف ایران کی پیش قدمی کو روکنے سے متعلق معاہدہ تقریباً 1 سال کی بات چیت کے بعد ممکن ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے 16 مارچ کو کہا کہ ہم ایک ممکنہ معاہدے کے قریب ہیں، لیکن پوری طرح نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ باقی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی حکام نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ تہران اتوار کو اپنے نئے سال نوروز کے جشن کے بعد ایک معاہدے پر پہنچ جائے گا۔ صومالیہ میں پولیس کا کہنا ہے کہ موغادیشو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بدھ کے روز 2 مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک صومالی شہری اور 5 غیر ملکی شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز انتہائی چوکس ہیں۔ اس سے پہلے ایک مسلح عرب شخص نے جنوبی اسرائیل کے شہر بیئر شیبا میں کم از کم 4 افراد کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد ایک راہگیر نے اس حملہ آور کو گولی مار دی۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آور نے اپنی کار ایک سائیکل سوار پر چڑھا دی اور شہر کے مرکز کے ایک حصے میں 4 افراد پر چاقو سے وار کیے۔ امریکا کی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے منگل کو کہا کہ معمولی علامتوں کے ساتھ ان کا کووڈ ٹیسٹ مثبت رہا ہے۔ 74 سالہ ڈیموکریٹک سابق صدارتی امیدوار نے سوشل میڈیا پر کہا کہ وہ ٹھیک محسوس کر رہی ہیں اور سابق صدر بل کلنٹن کا ٹیسٹ منفی رہا ہے۔ وہ اس وقت تک قرنطینہ میں ہیں جب تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی۔ فائزر نے منگل کو اعلان کیا کہ اس نے کم آمدنی والے 95 ملکوں میں علاج کے لیے یونیسیف کو کووڈ 19 اینٹی وائرل کورسز کے 40 لاکھ ڈوزز فروخت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔